अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज आलमी यौम इंसाफ के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने पैगाम जारी किया है। इंसाफ, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के आलमी उसूलों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इरादा करते हुए उनका कहना है कि दुनिया को दरपेश दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, माशरों को जुल्म और जबर से बचाना, मौसमियाती तब्दीली, इंसानी स्मगलिंग और दीगर आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी ही वाहिद हल है। कौमी सतह पर हम बर वक्त मौसर और गैर जानिबदार इंसाफ की फराहमी, अदालती इस्लाहात, डिजिटल तब्दीली और अवाम बिलखसूस पसमानदा तबकों तक अदालती निज़ाम की रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान की अदलिया आलमी निज़ाम इंसाफ, खासतौर पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालतों की कोशिशों की भरपूर तायीद करती है। हम आलमी निज़ाम इंसाफ की कोशिशों की तायीद तो करते हैं, लेकिन क्या आलमी निज़ाम इंसाफ हमारे अदालती निज़ाम की तायीद करता है? आलमी सतह पर गिरती दर्जेबंदी से तो नहीं लगता। मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 56,559 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। 2024 के इंडेक्स के मुताबिक हम निज़ाम इंसाफ में 142 ममालिक में से 129वें नंबर पर हैं। जनूबी एशिया में बुनियादी हुकूक की फराहमी में हम 6 ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। सिविल जस्टिस में भी 6ठे नंबर पर है, जबकि क्रिमिनल जस्टिस में 5वें नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने पैगाम में कहा कि जहां नाइंसाफी हो वहां बदएतमादी, नफरत और इंतशार जन्म लेते हैं। पंजाब हुकूमत हर फैसले में इंसाफ को तरजीह देती है। बयानात और ज़मीनी हकायक यकसर मुख्तलिफ नजर आते, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड गवर्नेंस के बुलंद बांग दावे और आम पाकिस्तानी के मसाइल। इस वक्त दहशतगर्दी से बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली नजर आता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हालिया बारिशों से पंजाब में 63 से जायद अफराद जाबाक हुए, 300 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जिससे नाला लई की सतह कटारिया में 21 फुट, गवाल मंडी में 20 फुट तक जा पहुंची। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में 2 छोटे डैम्स टूटने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। नशेबी इलाकों में भी पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद फौज गवाल मंडी के इलाके में तैनात रही, जबकि चक्री रोड पर फंसी फैमिली को भी पाक फौज ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान हर साल ही सैलाब जो से दो चार होता है, इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होता है और गरीब की जिंदगी अजीरन हो जाती है। 2022 में मॉनसून की गैर मामूली बारिशों ने मुल्क के 1/3 हिस्से को जेर आब कर दिया था, जिससे 1700 से ज्यादा अफराद जाबाक हुए और 3.25 करोड़ अफराद मुतासर हुए। नुकसानात का तखमीना $40 अरब लगाया गया। 2023 में सैलाबी सूरत से 196 अमवात हुई और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने $816 मिलियन की अपील की, जिसमें से 90% से ज्यादा फंड्स हासिल हुए। तमाम इमदाद के इस्तेमाल पर कई सवालात उठे और शफाफियत का फुकदान नजर आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज NDMA का दौरा किया, उनको प्रेजेंटेशन दी गई, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया और हस्बे मामूल वजीर आजम साहब ने इस साल के तजुर्बे को मद्देनजर रखकर आइंदा की सालों की तैयारी करने की हिदायत जारी की। चौथा साल है और क्यों हमें बैक टू बैक इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है, वजूहात आज प्रोग्राम में जानेंगे। पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं उनकी स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे और क्या हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है वो किस हद तक इनफेक्टिव रहे उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मामलात पर अफाम व तफहीम भी होती दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन 11 नशस्तों पर ये जो 6-5 का फॉर्मूला है, इस पर इत्तेफाक होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में भी सियासी फ्रिक्शन कम होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के जो 26 अरकान हैं उनकी मुअत्तली का मामला बहाली में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का कहना है कि मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। तमाम अरकान असेंबली रूल 233 के मुताबिक अपना रोल जो है वो निभाएंगे। एहतजाज में गालम गलौज की रिवायात को जो है वो नहीं दोहराया जा सकता। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आज इसी यौमे हम जो आलमी इंसाफ का दिन जो मना रहे हैं उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आज चीफ जस्टिस साहब का जो पैगाम था वो भी सामने आया और मैं ज़रूर कोट करती चलूँ उनकी स्टेटमेंट, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट है फॉर ऑल दी मेलोडीज इज़ द रूल ऑफ लॉ, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल, upholding the dignity of individuals and protecting societies from tyranny and oppression. वो ये भी कहते हैं at the national level we are committed to ensuring that access to justice is timely, impartial and effective.
اور ساتھ ساتھ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ریزالو کا اعادہ کرنا ہوگا کہ تمام ہم جو ہیں وہ کلیکٹیولی اس کو انشور کریں، کوآپریشن کے ساتھ کریں۔ علی ظفر صاحب، آج کے اس خاص دن پر جو کچھ آپ کی پارٹی جس نشیب و فراز سے گزر رہی ہے، کیا واقعی میں آپ کچھ ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو جس کا چیف جسٹس صاحب ذکر کر رہے ہیں، جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، وہ ٹائملی، امپارشل اور اس کی ایکسس جو ہے وہ افیکٹو بھی ہے؟ جی دیکھیں، جو جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے، جسٹس کا تعلق ہے، انصاف کی فراہمی کا تعلق ہے، جلد اور صاف اور آزاد انصاف یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا، اور اس پہ ایک نہیں بے تحاشا ججمنٹس آ چکی ہیں۔ پوری دنیا کی اس پہ ایگریمنٹ ہے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس پہ ہر ملک کا دستخط ہے، اور وہ پاکستان کے قانون کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رول آف لا قانوناً ہمیں ہمارے پاس، سب کے پاس حق موجود ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رول آف لا جہاں نہیں ہوتا، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہ قوم ترقی بھی نہیں کر سکتی، وہ قوم میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی۔ ان ساری حقیقت، یہ سارے جو حقائق ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہاں سیاسی طور پہ بھی اور ایک عام شہری کو بھی انصاف ملنا بہت مشکل ہے۔ عام شہری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ 30 سال بعد فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا قانون کا بھی مسائل ہیں، اس میں ہمارے جوڈیشری کے بھی مسائل ہیں، اس میں ہمارے وکلاء کا بھی قصور آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے، اس میں تو جو قانون سازی کرتے بھی ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اس لیے امپلیمنٹیشن کا بھی قصور ہے۔ تو بہت سارے اس میں ایشوز ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہے اگر ہم نے رول آف لا عام شہری تک پہنچانا ہے۔ علی ظفر صاحب، جہاں پر آپ کی پارٹی کے چیئرمین گوہر صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کو سے اپیل کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دیا جائے، آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ یہ ڈیمانڈ پوری کر پائیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل۔ تو دوسرا طرف جو ہے ایک سیاسی انتقام جو لے رہی ہے حکومت، اور جس طرح کے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف اور ہمارے دیگر جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بنائے گئے ہیں، جھوٹے اور بے بنیاد کیسز، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں ان میں بھی ہمیں انصاف تاخیر سے مل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں انصاف ابھی تک فراہم نہیں ہو رہا، ان کیسوں کی سنائی نہیں ہو رہی۔ میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، مثلاً توشہ خانہ 1 کیس نیچے سے جیل ٹرائل ہوا اور اس میں فیصلہ ان کے خلاف آیا، ہائی کورٹ میں جا کے وہ سسپینڈ ہوا۔ سائفر کیس نیچے اگین جیل ٹرائل میں ان کی وہ سزا ہو گئی، ہائی کورٹ میں جا کے وہ کیس ختم ہوا۔ جو ان کا عدت کا کیس تھا، نیچے ان کو سزا ہو گئی، اوپر سے انصاف جا کے ملا ہائی کورٹ سے۔ اسی طرح جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اور جو القادر کیس ہے وہ بھی چل رہے ہیں، القادر کیس میں سزا ہو گئی ہے لیکن ہائی کورٹ سن نہیں رہا۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے بہت سارے قائدین ہیں جو جیل میں پڑے ہیں، جن کا کیسز نہیں چل رہے، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، یہ سارے جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں، ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، ان کو بیل نہیں مل رہی۔ تو یہ بھی ساری رول آف لا کی خلاف ورزی ہے، اور میری نظر میں اگر التجا کی جائے تو سارے چیف جسٹسز جتنے ہائی کورٹس کے ہیں اور پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے، یقینی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جورسڈکشنز میں کیا انصاف نہیں مل رہا کسی کو، یہ ایک ان کا ذمہ داری ہے۔ تو میں خیال اپیل تو کی جا سکتی ہے ان کو۔ بٹ علی ظفر صاحب، جو حالات کا جس پر آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور جس قسم کا ہم نے حال ہی میں سیناریو دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ امید ابھی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے، تاکہ آپ ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک فیئر ٹرائل کو انشور کیا جائے، اور جو پولیٹیکل پرسیکیوشن نظر آ رہی ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے تمام تر اقدامات
اس طرح سے دکھائی دیں تو، اور آپ ہمیشہ سے آپ کرٹیکل رہے ہیں، آپ حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ جسٹس کو، انصاف کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کرتی ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف۔ جی بالکل، اور یہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ضیاء الحق کے بعد، انہوں نے نیب کا احتساب کا قانون بنایا اور پھر اس کو انتقام لینے کی کوشش کی، اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا جو ان کا احتساب بیورو تھا اس کے ذریعے بے نظیر بھٹو اور ان کی جو پارٹی تھی اس کے خلاف کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ آئی، انہوں نے اپنے قانون میں تبدیلیاں کر کے اس کو پی ایم ایل این کے خلاف کیا گیا استعمال۔ اس کے بعد جب اب ہماری حکومت آئی، اب تو انتہا ہو گئی، اب تو ایسے ایسے کیسز ہوئے اور ایسے ایسے بے بنیاد اور جھوٹے کیسز اور جیل ٹرائلز ہوئے کہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا تھا پہلے۔ تو اس وقت تو انتہا ہو رہی ہے اور انتقام کی انتہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ تاریخ دیکھیں تو شاید ضیاء الحق کے شروع جب وہ آئے تھے، جب انہوں نے بالکل آئین ختم کر دیا تھا، تب بھی شاید ایسے کیسز نہیں ہوتے تھے، ملٹری کیسز۔ وہاں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی فیئرنیس کی کوشش کی جاتی تھی، کم از کم دکھانے کے لیے، کنزمپشن کے لیے۔ یہاں تو اب یہ بھی کوئی جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، میں ان سارے کیسوں میں دیکھتا ہوں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، میں اس میں وکیل ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں تو فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے، جو ڈائریکشن دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف علی ظفر صاحب لیگل جو چیلنجز ہیں، بیٹل ہے، وہ آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ تحریک کی بات کریں۔ میں آگے بڑھتی ہوں، اور ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے علی ظفر صاحب کہ ایک طرف آپ کے جو پنجاب اسمبلی کے جو 26 اراکین ہیں ان کی معطلی کا معاملہ تھا، وہ جو نااہلی کی ریفرنس کی جو تلوار لٹک رہی تھی ان کے سر پہ، اس حوالے سے جو پیش رفت نظر آتی ہے پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جو یہ مذاکرات ہیں وہ کامیاب رہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا اناؤنس کیا گیا، اسپیکر صاحب کی رولنگ کے بعد یہ بحال بھی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کے پی حکومت اور وہاں اپوزیشن کے درمیان بھی باقاعدہ طور پہ ایک 6-5 کا جو فارمولا ہے وہ بھی کوئی کسی حد تک طے پا گیا ہے، اتفاق ہو چکا ہے بلا مقابلہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے۔ یہ کیا کہا جا سکتا ہے سیفلی علی ظفر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک ریکنسلیٹری موڈ میں چلی گئی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے اسپیکر پنجاب کا ذکر کیا، میری نظر میں ان کی جو رولنگ تھی بالکل ان کی کوئی پاور ہی نہیں، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں اس طرح کی رولنگ دینا، اور ان کی کوئی پاور اور طاقت ہی نہیں آئین کے تحت کہ وہ 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجیں۔ تو میرا خیال ہے وہ معاملہ تو اگر وہ طے نہیں کرتے خود تو پھر ہم قانونی طور پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کسی کی مفاہمت ہے۔ انہوں نے نہیں، لیکن مذاکرات تو آپ دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان۔ جی، اور جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے، سینٹ کی سیٹوں کا تعلق ہے اور سینٹ کی سیٹوں کی الیکشنز کا تعلق ہے، کے پی کی اسمبلی نے ووٹ کرنا ہے اور وہ ووٹ کر کے جتنی بنتی ہیں نمبرز اس کے مطابق وہ الیکٹ کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کئی بار کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور کتنے لوگ اس طرف سے آنے ہیں، تو پھر کئی بار آپ ان کے ساتھ الیکشن کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اور آپ ان کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اگر 4 بندوں نے آنا ہی ہے تو پھر آپ کے جو بھی آئیں گے وہ ان اپوزڈ آ جائیں، اور ہمارے اگر اتنے ایکس نمبر نے آنا ہے تو پھر وہ ان اپوزڈ آ جائیں۔ یہ نارملی اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ میں تو بہت سارے الیکشنز فالو بھی کیے ہیں، کہ ٹیسٹ بھی کیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اگر ٹیکنوکریٹس کی 2 سیٹیں ہیں اور دونوں پارٹیز کے پاس یا دونوں اپوننٹس کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ ایک سیٹ پہ جا سکتے ہیں، تو پھر وہ الیکشنز نہیں کرائے جاتے۔ وہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ان اپوز کر لیں گے اگر تیسرا کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو۔ اسی طرح ویمن سیٹس کا ہے اور اسی طرح جنرل سیٹس کا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور نمبرز میں آپ کتنے لوگوں کو آپ کے جو نامنیز ہیں، کتنے نامنیز آپ کے سینٹ کی سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کنفرم ہو جائے اور کسی بھی سیٹ پہ ڈسپیوٹ نہ ہو تو پھر آپ کو الیکشن ان پہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھوتا ہے، لیکن جہاں کوئی ایسی سیٹ ہو جہاں آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک پارٹی کا چانس ہے کہ وہ جیت جائے، تو پھر اس کو اس سیٹ پہ لیے کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔
پھر تو کنٹیسٹ ہوگا. تو یہ نمبرز کی گیم ہوتی ہے, نمبرز کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.